जी मुफ्ती साहब, तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। माशाअल्लाह शगुफ्ता शाहीन बहन, जज़ाकल्लाह, आपने याद दिला दिया, मैं करता हूँ। पूरा ये है। आप भूल जाते हैं ना, इसलिए याद। जी जी जी, चले तो मुआशरत से मुताल्लिक और अखलाकियात दोनों से मुताल्लिक एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जमानत दी है। और वो हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यज़मनु ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह, अज़मनु लहुल जन्नह। सही बुखारी की हदीस है। तर्जुमा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स जमानत दे उस चीज की जो दोनों जबड़ों के बीच है, यानी जबान की हिफाजत करे बुरी बातों से, और उसकी जो दोनों पाँव के बीच है, यानी शर्मगाह को जायज जगह के अलावा से नाजायज जगह के महफूज रखे, जायज जगह के अलावा से महफूज रखे, तो मैं उसके लिए जन्नत में दाखिले की जमानत लेता हूँ। ये हदीस पाक बहुत मुख्तसर और बड़ी जामे है। आदमी अगर अपनी जबान पर काबू रखे, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, नामे आमल की एक एक सतर, एक एक लाइन लिखने वाला फरिश्ता अपने काम में बराबर लगा हुआ है। जबान को जहां भी जरा बेलगाम छोड़ा तो वो फजूल और बेकार बातों में लग जाती है। अल्लाह ताला का इसीलिए इरशाद है कुरान करीम में, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। सूरह काफ की आयत है। इसका माने ये है, कोई एक लफ्ज भी जैसे ही इंसान ने कहा उसके पहले ही चौकस पहरेदार की निगरानी उस पर कायम है, यानी फरिश्ते किरामन कातिबीन उसको फौरन लिख लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह से डरने वाले लोग अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत करते हैं। मुसलमानों का जो दीनदार तबका है उसकी इज्जत और इस्मत महफूज है। फिर भी पूरे मुआशरे पर, पूरे समाज पर अगर हम निगाह डालें तो बेशर्मी और बेहयाई के ऐसे माहौल में जहां पर समाज में खुल्लम खुल्ला बेहयाई होती हो, वहाँ लोगों की निगाहें महफूज ना हो और उनकी नीयत भी महफूज ना हो, इस ऐसे माहौल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद रखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी दी है। कहा कि मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं जो मुझे दो चीजों को की जमानत दे दे। एक जो है अपनी जबान का सही इस्तेमाल, दूसरा शर्मगाह की सही इस्तेमाल। इनको गलत इस्तेमाल से बचाया जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी ली है। अब इसी तरीके से अखलाकियात से मुताल्लिक एक हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बुल अमवाता फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़ऊ इला मा क़द्दमू। सही बुखारी की हदीस है। इसका तर्जुमा है, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग वफात पा गए हैं यानी मर गए हैं, उनको बुरा न कहो। उन्होंने जैसे अमल किए थे, भरे भले या बुरे, वैसा बदला पाने पहुंच गए। पता चला वफात पा जाने वाले लोगों को बुरा नहीं कहना चाहिए, वो कैसे भी हो। अगर वो अच्छे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो अच्छे हुए अल्लाह के नजदीक और हम उनको बुरा कह रहे हैं तो ये बड़ा गुनाह होगा। उनके मरने के बाद उनकी बुराई की गई। लेकिन अगर वो बुरे हों तो उनके अमल की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बुरों को बुरा कहे। सोचने का मकाम है कि मुसलमानों को बाज लोगों को देखा गया कि मरने वालों को गाली गलौज देने की एक अजीब सी रस्म पड़ चुकी है।
اور وہ اچھے خاصے لوگ جو ہے جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں فرمایا کہ جو جا چکے ہیں، وہ جو انتقال کر چکے ہیں، ان کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی اچھائیاں تو بیان کریں لیکن برائی کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ تو جو لوگ مر گئے ان کے بارے میں حکم ہے، اور زندوں کے بارے میں تو جو حکم ہے وہ غیبت کے بارے میں آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرت سے متعلق ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہذا تم اچھے نام رکھا کرو، تم اچھے نام رکھا کرو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا قیامت کے دن لوگ اپنے اور اپنے والد کے نام سے پکارے جائیں گے، لہذا اچھے نام رکھے جائیں، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الغفار وغیرہ ہے، یعنی ایسے نام جس سے بندگی اور عبدیت کا اظہار ہوتا ہو، یا نبیوں اور رسولوں کے نام پر نام رکھے جائیں، یا ایسے نام رکھے جائیں جن کا تلفظ بھی صحیح ہو اور معنی بھی اچھے نکلتے ہوں۔ صحابہ اکرام، تابعین، بزرگان دین، محدثین اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے نام پر نام رکھے جائیں۔ نام رکھتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ ان ناموں سے شرک و کفر کے معنی نہ پیدا ہوتے ہو، جیسے عبد الرسول، عبد النبی وغیرہ۔ ہندوستان میں آج بھی بعض علاقے دیہات میں لوگ بہت سے بے تکے اور بے معنی نام رکھتے ہیں، جیسے جمن، چکن، سکو، گڈو، ببلو، ڈبلو۔ ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خواتین میں نام رکھا جاتا ہے، چمیلی بیگم، گلاب خاں وغیرہ بھی کوئی برے نام نہیں لیکن بہت اچھے بھی نہیں ہیں، اس لیے نام رکھتے وقت کسی سمجھدار یا عالم دین یا کسی بزرگ سے معلوم کر کے نام رکھا جائے۔ ویسے خود بھی رکھ سکتے ہیں یا گھر کا کوئی فرد بھی رکھے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس بات کی رعایت رکھنا چاہیے کہ نام کے معنی بھی اچھے ہوں اور اس کا تلفظ بھی آسان ہو۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نام رکھ لیتے ہیں اور نام رکھنے کے بعد اس کا صحیح تلفظ نہیں ہوتا، جیسے کہ نام رکھ دیا ہم نے سمینہ۔ سمینہ نام اچھا ہے، ساتھ ہے سمینہ، لیکن اس کو سین سے بولتے ہیں، سین سے سمینہ کے معنی موٹے ہونے کے آتے ہیں، موٹی کے آتے ہیں، اور ساتھ سے سمینہ بہت قیمتی چیز کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے کہ تلفظ اگر صحیح نہیں ہوا تو نام کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، جیسے نام ہوتا ہے شارق، شارق معنی چمکدار، لیکن اسی کو چھوٹی سین سے کوئی کہے سارق تو سارق معنی چور کے آتے ہیں۔ لہذا میدان حشر میں بے شمار لوگ موجود ہوں گے، ان کے سامنے جب ان کو ان بیکار قسم کے نام لے کر پکارا جائے گا تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ خود دنیا میں بھی جن کے یہ نام ہوتے ہیں وہ اپنا نام بتاتے ہوئے جھجکتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نام اچھے رکھنا چاہیے، اور نام اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کے نام سے پکارے گا۔ حساب و کتاب کے دن بعض لوگوں کو ان کے نام کے ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں اور ان کے بارے میں احتیاط کرتے ہوئے ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، وہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو بعض وہ لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہے دنیا میں آنے کا، وہ دنیا میں آ گئے اور ان کے والد کا پتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو چھپانے کے لیے ان کو ان کے ماؤں کے ناموں کے ساتھ پکارے گا۔ بہرحال بچوں کے اچھے نام رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ نام بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن رکھتے وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ فلاں ڈرامے کے ایکٹر کا نام ہے، یہ فلاں ہیرو کا نام ہے، اس نیت سے بھی نام نہیں رکھنا چاہیے، نیت کی درستگی ہونا چاہیے۔
اسی طریقے سے عقائد سے متعلق ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افزع منہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر سے بڑھ کر گھبراہٹ اور سختی میں کوئی جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ کہ مرنے والا اگر اللہ کا نافرمان ہو تو قبر اس کو سختی سے دبائے گی، میت کی دائیں اور بائیں کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی اور عذاب کے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، اور بے نمازی پر ایک اژدہا عذاب دینے کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ اژدہا اجگر کو کہتے ہیں۔ اس لیے قبر سے بڑھ کر کوئی ڈراونی جگہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کو رات میں پڑھ کر سویا جائے اور اس پہ ہمیشہ اپنا معمول بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ایسے بندی اور ایسے بندے پر عذاب قبر کو مسلط نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے عبادات سے متعلق حدیث ہے، اللہ کے ڈر سے رونا گویا کہ نجات کا سبب بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا۔ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک بندے اور بندی کی آنکھ سے ندامت کا آنسو کا قطرہ، دوسرا اللہ کے راستے میں بندے یا بندی کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ۔ ظاہر بات ہے جو اللہ کے ڈر سے روئے گا وہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے رکے گا، گناہوں سے تو بہت دور رہے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ارتکاب سے بھی اور ان کے کرنے سے بھی دور بھاگے گا۔ لہذا ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں وہ شخص داخل ہی نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث جو ہے بڑی اچھی ہے اور بہت سارے بحث و مباحثے اور جھگڑے کو دور کرنے والی ہے۔ آج لوگ جھگڑتے ہیں اس بات پہ کہ ہم یہ رسول کو مانتے ہیں، یہ رسول کو نہیں مانتے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے اور یہ حدیث فیصلہ کرتی ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سب امت جنت میں داخل ہوگی۔ امت کی دو قسمیں میں نے بتایا تھا، امت اجابہ اور امت دعوہ۔ جو ایمان والے ہیں وہ امت اجابہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور جو غیر ایمان والے ہیں وہ بھی امت میں سے ہیں لیکن وہ امت دعوہ میں سے۔ تو اللہ کے رسول جو یہاں فرما رہے ہیں میری سب امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے قبول نہ کیا، یعنی جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اور سرکشی کی۔ اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے ایسا جس جو انکار کرے گا؟ فرمایا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی پس گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اطاعت کے معنی بہت بڑے وسیع ہیں، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اطاعت کے معنی ہیں نبی پر ایمان اور آپ کی اتباع، محبت اور عظمت کے مجموعے کا نام اطاعت ہے۔ یعنی کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئے،
آپ کی بتائی ہوئی باتوں کے پر چلے اور آپ سے محبت اور عظمت رکھے، ان تینوں کے مجموعے کا نام اطاعت ہے، جس کا حاصل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید اور آپ کے قول و فعل پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں نبی کی محبت اور عظمت بھی ہو۔ جب تک یہ ساری چیزیں نہ پائی جائیں گی اس وقت تک انسان اللہ کے نبی کی کامل اطاعت سے محروم رہے گا، کیونکہ اطاعت تو منافقین میں بھی تھی لیکن محبت نہیں تھی، یا صرف محبت ہوتی لیکن اطاعت نہیں تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے غیر ایمان والے جو پیارے آقا کی امانت و صداقت کے گن گایا کرتے تھے، تو آپ سے وہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے محبت تو رکھتے تھے لیکن اطاعت نہیں تھی، کلمہ نہیں تھا، اس لیے وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو وہ محبت جو اطاعت کے ساتھ ہو وہ کام آئے گی، صرف محبت ہو نہیں، نجات نہیں ہو سکتی، صرف اطاعت ہو اور محبت نہ ہو تو بھی کیا ہے، نجات نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اکرام کے اندر اطاعت بھی تھی اور محبت بھی تھی۔ اسی طریقے سے عبادات سے متعلق ایک حدیث ہے، اور اس حدیث میں بہت سی بہنوں کا ایک سوال حل ہوتا ہے۔ کچھ ہماری بڑی بوڑھی مائیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم قرآن کریم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے بعد مرنے کے کوئی ہمیں پڑھ کر پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا، اس لیے ہم ابھی سے اپنے پڑھ پڑھ کے رکھ رہے۔ حالانکہ وہ جو کچھ قرآن کریم پڑھتی ہیں ان کا اس کو ثواب مل گیا، لیکن بعد مرنے کے ان کو اس کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ بعد مرنے کے کیا چیز کا ثواب ملتا ہے؟ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اور صدقہ جاریہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ حدیث میں ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب بند ہو جاتا ہے مگر تین کاموں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ آدمی اگر اپنے مرنے کے بعد تین چیزیں چھوڑ گیا تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی۔ لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ مسجد مدرسے سرائے تعمیر کریں، کنواں وغیرہ کھدوائے، ان کے باقی رکھنے میں اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق حصہ لے، یا اس طرح کا کوئی اور کام ہو جو مخلوق خدا کے لیے نفع بخش ہو تو اس میں بھی حصہ لے، یا پھر علوم دینی یا دینی علم پڑھوائے، دینی علم دوسروں کو پڑھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھنے والے جن کو ہم نے پڑھایا وہ پھر دوسروں کو پڑھائیں گے اور وہ ان کو دوسروں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور نسلیں فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ تیسرا یہ ہے کہ تعلیم و تربیت اور حسن اخلاق کے قیمتی زیور سے اپنی اولاد کو آراستہ کرا جائے، جو معاشرے کے لیے اچھے بن کر لوگوں کو فائدے کا سبب کا ذریعہ بنیں گے اور خود اپنے والدین کے لیے دعائے خیر اور دنیا و آخرت میں والدین کی سرخ روی اور نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم آج کے مسلمان اس حدیث کی روشنی میں غور کریں، ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ شادی بیاہ کی شاہ خرچیوں، گھروں کے غیر ضروری قیمتی فرنیچر، مہنگے مہنگے زیورات، کپڑے، اور جو ہے برتھ ڈے اینیورسری اور نہ جانے کائے میں ڈھول باجے، ان سب میں ہمارے یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ ہم یہ خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ ان گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنے ہیں، اور خوب سمجھ لیں آپ کہ یہ سب ثواب والے کام نہیں ہیں، بلکہ یہ آخرت میں عذاب کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں لیکن ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ دوسروں کو پڑھا دیں،
وہ دوسروں کو بتا دیا کرے. سو ہو سکتا ہے سننے والا اس پر عمل کر لے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اسی طریقے سے ایسے مساجد میں یا ایسی کسی بھی چیز میں جس کا جو استعمال ہوتی رہے اور آپ کو ثواب ملتا رہے. اسی طریقے سے اب یہ بعض مرتبہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں، ہم کس میں خرچ کریں. حالانکہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ لوگ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس مال کو دینی تعلیم میں خرچ کریں. کیونکہ ہمارے یہاں پر آس پاس ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو ان کو اللہ نے دیا ہے تو ان کو دین سکھانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں. یا اسی طریقے سے لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن ان تک کوئی دین سکھانے والا نہیں ہوتا، ان کو رہنمائی کر دیں. یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا. لیکن اگر مال دولت یہ سب کچھ نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہے وہ اس سے اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات سے متعلق ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنى النفس. مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت زیادہ سامان ہونا، بہت زیادہ مال و دولت کا انبار ہونا خوشحال زندگی کا معیار نہیں ہے، بلکہ خوشحال زندگی کا معیار دل کی تسلی اور اس کا اطمینان ہے. بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے جن کے پاس مال ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، ان کا مال ان کے دل کو اور دلی سکون کا ذریعہ نہیں بن پا رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اصل مال خوشحال زندگی کا جو معیار ہے وہ دل کی تسلی اور اس کا خوش ہونا اور اس کا مطمئن ہونا ہے. اس چھوٹی سی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی اہم اور قیمتی ہے کہ بہت زیادہ ساز و سامان، روپیہ پیسہ خوشحال زندگی کی علامت اور دلیل نہیں ہے. بہت سی بلڈنگیں مکانات بنواتے ہیں، اس میں بہت زیادہ کوسٹلی کانچ اور لکڑیاں اور ایسے فرنیچر وغیرہ لگواتے ہیں، بہت سارے سامان جمع کرتے ہیں. اور میں نے تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے باتھ روم میں ایک دو تین چار لاکھ روپے خرچ ہوئے، اور جو ہے یہ سب چیزیں ہونے کے بعد ان کے پاس سکون نہیں ہے. ان کو یہ چیزیں سب سکون ہی نہیں دے سکتی. کیوں؟ کیونکہ اصل غنا یہ ہے کہ ضرورت کے سامان حاصل ہو جائے اور اس پر قناعت ہو اور اللہ دل اس پر راضی بھی ہو، مطمئن بھی ہو، اللہ کا شکر بھی کرتا ہو. یہ جو ہے اصل غنا ہے. یہ جو ہے حدیثیں ہو گئیں. اب ان حدیثوں کو آپ کو یاد کرنا ہے. ایک تو جنت کی ضمانت والی حدیث ہوئی ہے، دوسرا جو مر گئے انہیں برا بھلا نہ کہو، تیسرا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، چوتھا قبر سب سے بھیانک اور ڈراؤنی جگہ ہے، اس سے بھیانک اور ڈراؤنی جگہ کوئی نہیں ہے. پانچویں تھا کہ اللہ سے ڈر کر رونا چاہیے، اپنی غلطیوں پر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، آپ کی اطاعت میں دنیا و آخرت کی ناکامی ہے. اسی طرح صدقہ جاریہ کے بارے میں بتایا، اور صدقہ جاریہ کے بعد دل کی تسلی اور غنا کیا ہے اس کو بتایا گیا. لہذا یہ چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے، اور اب آپ کو کچھ معلوم کرنا ہے تو معلوم کر سکتے ہیں. نوری افروز بہن، آپ یہ بتائیے آپ کے ٹائم وہ نہیں ہو پا رہا، کس ٹائم پہ آپ فارغ ہوتی ہیں؟ جی السلام علیکم مفتی سر. وعلیکم السلام. جی مفتی سر، جو آپ نے تیسری حدیث بتائی تھی معاشرت کی، جی تم جی اپنے اور اپنے باپ کا نام والا، تو وہ جی کس کتاب میں موجود ہے؟ اچھا ہاں، جو نام اپنے اچھے رکھو. جی جی جی
ہاں وہ جو ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، تدعون یوم جی القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ جی، جو آپ نے امت پر جو اطاعت کا جو حدیث بتائی تھی وہ کس شعبے سے متعلق ہے؟ کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، یہ عبادات سے متعلق ہے۔ جی، اور کون سی تھی؟ مطلب جو آپ نے فرسٹ حدیث کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی حدیثیں بتائی تھی وہ کس سے روایت وہ بتا دیجیے۔ میں نے فرین بہن ان حدیثوں کو زیادہ لمبی ہو جائیں تو میں نے جو ہے صرف متن حدیث کو بتایا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ فرین بہن اور شیخ صبا آپ یا ایک دو اور ہیں وہی سنا رہے ہیں، اور بہنیں شاید اپنی معذوری کی وجہ سے یا کوئی عذر ہے، مصروفیت ہے، اس کی وجہ سے نہیں سنا پا رہے، تو اس لیے میں نے صرف اور صرف جو ہے یہ ذکر کر دیے ہیں، پوری متن حدیث ذکر کی ہے، راوی حدیث کو نہیں بیان کیا ہے۔ جی، اچھا، اور کچھ مفتی سر جی؟ میرا ایک کوشچن تھا کہ جیسے اگر کسی کو قرآن شریف سکھانی ہے تو کیا خود کی قرآن شریف کسی کو سنانا ضروری ہے کسی کو سکھانے کے لیے؟ دیکھیے ہاں، قرآن کریم ہو یا دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے جی کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں، اس کو ہم نے کسی سے سیکھا ہو، کیونکہ اگر ہم نے غلط پڑھا دیا تو وہ غلطی جو ہے نسلوں تک آگے چلتی رہے گی۔ اس لیے جی بہتر ہے کہ یا تو ہم نے کسی سے پڑھا ہو یا پھر ہم نے کسی کو سامنے سنا دیا ہو، اس کے بعد ہم جو جی ہے پڑھانا شروع کریں۔ جی، جیسے میں نے ایم خاصمی سر کے ویڈیوز دیکھ کر میں نے قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہے، تو کیا اس سے میں کسی کو نہیں سکھا سکتی؟ نہیں، سکھا سکتی مطلب ہیں، سکھا سکتی جی ہیں، لیکن شیخ صبا آپ نے ان کی ویڈیو سے سیکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنائے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ ابھی آپ یاسین سناتی ہیں نا، تو کہیں کہیں جی غلطی آ جاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سنا دیں اور اس کو جی درست کر لیں، اور پھر اس کے بعد جی آپ پڑھائیں، اور دوسرا یہ ابھی فی الوقت پڑھائیں، تو جہاں پر آپ کو ڈاؤٹ ہو وہاں پر آپ پوچھ کر پھر بچوں کو آگے بڑھائیں۔ جی 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 اچھا، اور پوچھیں؟ جی نوری افروز جی بہن، اچھا پوچھے، کچھ پوچھنا ہے؟ جی مفتی صاحب میں پوچھ رہی تھی، پوچھوں؟ جی 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 اور جی کون پوچھ۔ پوچھ رہا ہے؟ جی، مطلب اب جیسے گانا وغیرہ ہم لوگ سنتے ہیں نا، تو ہاں، اس کا سننا کیوں منع ہے اس کے اوپر تھوڑا بتا دیجیے، کیا گناہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو بھیجا گیا ہوں وہ جہاں شرک اور بت پرستی کو سے منع کرنے اور اللہ کے ساتھ بندوں کا تعلق جوڑنے کے لیے میرے آنے کا ایک ریزن یہ ہے، دوسرا ریزن یہ ہے کہ میں ناچ گانے جو کہ خواہش نفس کو بڑھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، تمام ساؤنڈ اور آلے موسیقی وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بہرحال تو اس لیے گانے کو بارے میں منع فرمایا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو لوگ گانا سنتے ہیں ان کے کانوں میں سیسا ایک دھات ہوتی ہے، جیسے لوہا، تانبا اور پیتل وغیرہ ہوتا ہے، ایسی ایک سیسا ایک دھات ہوتی ہے، ایک تو وہ شیشہ ہوتا ہے جس کو کانچ کہتے ہیں، نہیں وہ نہیں، ایک سیسا ہوتا ہے، پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں اونڈیلا جائے گا۔ اور ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی تھی یا گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی، تو ان صحابی نے اپنے دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا تاکہ وہ گانے کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ جی
میرا مائک نہیں فری، میرا مائک تو آن ہے. جی اور کچھ پوچھیں؟ جی مفتی صاحب، جی شگفتہ شاہین بہن. نماز پابندی کے لیے کچھ بتا دیجیے. نماز پابندی کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک نسخہ لکھا ہے. اس نسخے کو آپ آزمائیے، انشاءاللہ نماز کی پابندی ہو جائے گی. نسخہ یہ ہے کہ جب کبھی نماز چھوٹے تو اپنے اوپر نفس کو سزا دی جائے. نفس کو سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ایک آدھ ٹائم کا کھانا چھوڑا جائے، یہ بھی نفس کو سزا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میری کوئی نماز چھوٹتی ہے تو اس کے بدلے میں 2-4 رکعت نفل پڑھوں. یہ اس سے جو ہے نفس جو موٹا ہے وہ اس کا وہ دبے گا، کچلے گا، اور پھر نماز کی عادت ہو جائے گی اور چھوڑنا پھر جو ہے مشکل ہوگا. کیونکہ ہم نے ہر نماز کے چھوڑنے پر یہ سوچ لیا ہے کہ اگر میری نماز چھوٹی تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گی یا دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گی. تو جب ایسا ہوگا تو یقیناً نماز چھوڑنے کے لیے نفس جو ہے جلدی سے آمادہ نہیں ہوگا. یا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کیونکہ ہمارا مزاج ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اس لیے یہ معاہدہ اپنے نفس سے کر لے، منی من میں یہ سوچ لے، یہ معاہدہ کر لیں، یہ طے کر لے کہ اگر میری ایک ٹائم کی نماز چھوٹی تو میں 10 روپے یا 50 روپے صدقہ کروں گی. 1-2 مرتبہ آپ ایسا کریں گی انشاءاللہ پھر جو ہے آپ سے کی نمازیں چھوٹنا بند ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی میں سن رہا ہوں. جی فجر کی نماز 5:30 بجے پہ ہوتے ہیں جی تو تہجد 5 بجے پڑھ لیں، صحیح ہے؟ تہجد نہیں، تہجد کا اصل میں ٹائم ہوتا ہے جو اس وقت ہے جو ہے 5:30 پر ہمارے یہاں پر تو 5:33 پر مطلب کہ تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی مفتی صاحب، نوری بات کچھ کہنا تو چاہتی ہیں لیکن ان کا جو مائک میں سے آواز نہیں آتی ہے. اوہو اچھا. ایسی انجم بہن بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں نہیں وہ جوائن نہیں ہو پا رہی ہیں. بتا رہی تھی میسج کیا تھا انجم بہن نے کہ میں پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گئی ہے، میں جوائن ہوتی ہے تو میں جوائن ہی نہیں ہو پاتی. اور بہت دنوں سے تسنیم بہن بھی نہیں ہے، اور بھی بہنیں نہیں. مفتی صاحب دوبارہ بتا دیجیے، آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. اچھا کیا بتائیں؟ جی نماز کے بارے میں. اچھا جی نماز کے بارے میں کہ نماز جی چھوٹنا کیسے مطلب کہ بند ہو. نہیں، تہجد کی نماز. اچھا تہجد کی نماز میں نے بتا رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں 5:33 پر ختم سحری ہے. لہذا آپ جو ہے اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھ لیں وہاں پر جو جی ٹائمنگ ہو. اصل میں آج کل جو ہے مؤذنین حضرات جو ہیں جو اذان دیتے ہیں وہ اس وقت اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے کہ وہ ختم سحری پر اذان دے. کبھی تو وہ ختم سحری کے بہت بار تک اذان دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں تہجد اگر ہم نے پڑھی تو وہ نفل ہو جائے گی. تو 5:30 سے پہلے پڑھ لی جائے تو وہ تہجد ہے. جی جیسے 5:30 پہ اذان ہے تو 5 پہ پڑھ لیں، ہو جائے گی. جی جی جزاک اللہ. اور پوچھیں.